बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो न्यू नावल शुरू हो रहा है, शॉर्ट नावल, कंप्लीट नावल है, जिसका नाम है वाबस्तगी और इसको लिखा है ज़हरा अब्बास ने। तो चलो शुरू करते हैं अपने नावल को। वो ये यूनिवर्सिटी से निकल रहा था जब इससे जूनी की कॉल आई। हाँ बोलो। इसने बाइक स्टार्ट करना शुरू की। मैंने तुम्हें दवाई का पर्चा और सामान के पैसे दिए थे, याद है? ले आना यार। जुन्नी की थकी हुई आवाज़ निकली। ऑफिस टाइमिंग में इसकी मौत आई रहती थी। हाँ हाँ यार, बस यूनिवर्सिटी से ही निकल रहा हूँ। अम्मी के भी 2-3 काम निपटाते हुए आऊँगा, देर हो जाएगी। अबाद ने इसे अपना पूरा प्रोग्राम बताया। अरे भाई जल्दी आ जाना, दुल्हन बेगम को दवा दूंगी, फिर किचन सेट करने हैं। मैं आज हाफ डे लेकर आ जाऊंगी, तुम बस जल्दी आने की करो। ज़नाइश ने तेजी से इसे अब काम निपटाकर कॉल काटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को मेरे चैनल के ऊपर खुशामदीद। आज हमारा जो नावल है वो है वाबस्तगी और उसको लिखा है ज़हरा अब्बास ने। ये कंप्लीट नावल आपको आज जो है मिल रहा है। वो यूनिवर्सिटी से निकल रहा था जब इसे जूनी की कॉल आई। हाँ बोलो। इसने बाइक स्टार्ट करना शुरू की। मैंने तुम्हें दवाई का पर्चा और सामान के पैसे दिए थे, याद से ले आना यार। जूनी की थकी हुई आवाज़ निकली। ऑफिस टाइमिंग्स में इसे मौत आई रहती थी। हाँ हाँ यार, बस यूनिवर्सिटी से ही निकल रहा था। अम्मी के भी 2-3 काम निपटाते हुए आऊँगा, देर हो जाएगी। अबाद ने इसे अपना पूरा प्रोग्राम बताया। अरे भाई जल्दी आ जाना, दुल्हन बेगम को दवा दूंगी, फिर किचन सेट करने हैं। मैं आज हाफ डे लेकर आ जाऊंगी, तुम बस जल्दी आने की करो। सनाश ने तेजी से इसे निपटाकर कॉल काटी। फाइल घुसगा कर इसने सर नीचे टिकाया। वो 3 बजे के करीब घर में दाखिल हुई। अप्पू ने पहले इसे फिर घड़ी को देखा। हैरियत इनकी नज़रें सवालिया थी। इसकी ऑफिस टाइमिंग 9 से 5 थी। एक छोटी सी फ्रेम में मैनेजर थी। जी बस। इसने खुद को सोफे पे गिराया। ग्रोसरी खत्म थी, बाद लेते आएगा। वो सब काम निपटाते ही मासी को रात में बुलवा कर मशीन लगवाऊंगी। आप ज़रा देख लीजिएगा, मैं दुल्हन भाभी को दवा दे आऊंगी। फिर इसने अपनी नरम उंगलियों से अपना सर दबाते हुए नगमा अप्पू को सारी प्रोग्राम से मुताला किया। एक तकन सी इस बार हम वक्त तारी रहती थी। वो जानती थी सब। हम ठीक है, ये कर लेना, कल सुबह सही से घर भी साफ करवा दूंगी। बहुत डीली है, पूरे हफ्ते मेला करके जाती है सब। इन्होंने मासी की हरकतें भी इसकी गोशी गुजार कर दी। दादा को इसके सर पर छोड़ दिया करें आप। वो शरार से मुस्कुराती ही बोली। हट चल। वो इसका मजाक समझते हुए हंस कर बोली। वो भी तार देर मुस्कुराती रही। और इस बूथ को एक कॉल आप भी कर दें कि जल्दी कर आए। इसने अमाद की तरफ इशारा किया। हाँ करती हूँ। इस लड़की की तो मेरे अलावा भी 10 माएँ हैं जो इसे कामों पर लगाए रखती हैं। वो इनके मासूम सी अंदाज पर कह लगा के हंसी। किचन में अपनी मायत में साफ करवा के इसने सामान सेट किया। दुल्हन के सारे कपड़े और मासी को अप्पू के हवाले करके वो पड़ोसन की जानब चली। दुल्हन बेगम अपनी महसूस आराम कुर्सी पर बैठी आप ही गुम में गुम थी। वो आस्तीके से चलती हुई दवाएं टेबल पर रख कर इनके घुटनों पर हाथ रखकर बैठ गई। इन्होंने मुस्कुराते हुए किताब एक तरफ की और इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। बड़ी मोहब्बत से शफकत से कब आई तुम? वो नरमी से पूछ रही थी। 20 साल हो गए हैं अब तो, इसने थके हुए अंदाज में जवाब दिया। वो नीम आंखों से इनको सर उठाकर देखा। इनके लम्स से किसी का लम्स इसके रग व रूप में उतर जाता था। इनकी खुशबू इसे किसी की खुशबू तक ले जाती थी। वो हमेशा इन्हें छू के सुकून अपने अंदर उतारती थी। इनके आगे रोती हुए इसे कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती थी। वो बचपन से आज तक इसका रोना हंसना देखती आ रही थी, मगर अब इसके आंसू इन्हें भी उदास कर देते थे। इन्होंने अपनी शफक द्वारा हाथ इसके सर पर फेरा। इसकी आंसू बगावत करके पलकों के गैस से निकले। जूनी मेरी जान, और प्यार से बोली। जी दुल्हन बेगम। इसने थके हुए अंदाज में आंसू साफ किए। ये रोज की कहानी थी, माफ कर दो इसे। इनका अंदाजा शिकस्ता था। बाबा वो पूरी कुव्वत से चीखी थी। इसकी आवाज बंद कमरे को चीरती हुई घर के दीवार से टकराई थी। सादक हुसैन ने आफाक साहब के बेटे के जनाजे के पास से सहारा देकर उठाने की कोशिश की। नगमा का बेन दुल्हन बेगम का दिल चीर गए थे। इन्होंने चीख की आवाज़ सुनकर ऊपर वाले कमरे की जानिब भीगी आंखों से देखा। खुदा करे तुम कभी वापस ना आओ मेरे मीर। एक आह इनके सीने से हार जोई जो अमेरिका की फिजाओं तक शायद ही पहुंची थी।
جب تک وہ آیا نہیں جاتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ زوناش نے اداس لہجے میں انہیں جواب دیا۔ وہ یاسین سے مسکرائی۔ آپ کی دوا لاتی ہوں۔ آپ سوپ لیں۔ آج وہ وہاں سے اٹھتے ہی کچن کا رخ کرنے لگی۔ اس گھر سے، یہاں کی ملکنہ سے اس کی انسانیت پرانی تھی۔ اس کا جسم اپنے گھر اور روح اس گھر کے در و دیوار میں بستی تھی۔ آفاق صاحب اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کراچی کے ایک صاف ستھرے پوش علاقے کے ملکین تھے۔ بیٹا ہارون آفاق اپنی بیوی کی مختصر علالت کے انتقال کے سارے توجہ اپنی اکلوتی نور نظر زوناش کی طرف لگا چکے تھے، جبکہ بیٹی نغمہ آفاق شادی سے کچھ عرصے بعد بیوہ ہو کر باپ کے گھر آ گئی تھی۔ ان کی توجہ کا مرکز اپنا بیٹا عباد اور بھتیجی تھی۔ آفاق صاحب ریٹائرمنٹ پروفیسر تھے، جبکہ ہارون اپنے پڑوسی اور بہترین دوست صادق حسن اور ان کے سالے میر آغا کے ساتھ مل کر بزنس چلا رہے تھے۔ صادق کے شادی کے وقت زوناش گود میں تھی۔ 2 سال کی وہ پری سب کے دل کو قرار تھی۔ ہارون بیٹی کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، نغمہ بھتیجی پر نثار رہتی، اور جس دن سارا دلہن بھابھی کو پتہ چلا کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتی، انہوں نے زونی پر اپنی تمام ممتا نچھاور کر دی۔ عباد کو اپنی اس کزن سے سخت چڑ تھی، جس نے بچپن سے لے کر آج تک سب کی محبتوں کا خراج اکیلے وصول کیا۔ وہ میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا جب وہ سامنے سے اپنی سائیکل پر سوار اس کار کے آگے آئی۔ ٹائٹ بلو جینس پر زرد چھوٹی سی شرٹ پہنے، بالوں کو ذات چھوڑے وہ 9 سال بچی اس کے آگے سائیکل سے اترا کر تن سے کھڑی تھی، سفید و گلابی رنگت ملائی سی گڑیا۔ میر نے نازک سی کمر پر اس کا ہاتھ ٹکا دیکھ بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ مجھ سے گویا ہوئی۔ ہوا نہیں، ابھی ہوگا میری میر کے بچے۔ اس نے دانت کھچا کر اسے دیکھا اور آن کی آن میں اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کیا۔ ہے وہ بخلاص سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہارون کی آفت کس دن ضائع ہوگی اس کے ہاتھوں سے؟ اس نے تنیا کر دیا تھا۔ تم نے بابا کو کیوں بتایا تھا کہ میں پارک تک نکل گئی تھی؟ اتنے بڑے ہو کے بدتمیز نہیں ہے کہ سگریٹ بھی رکھتے ہیں کسی کا؟ فلائی اس پر زور سے چلائی۔ ہاں میری گاڑی پر ہاتھ رکھے بے ساتھ اس کے انداز پر ہنسا تھا۔ اس کے لیے زونی کا یہ تیور نئے نہیں تھے۔ وہ اس کے طرز تحف سے محفوظ ہوا۔ اتنے تیور اس کی سرکل کی لڑکیاں نہیں دکھاتی تھی جتنے یہ اس سے 18 سال چھوٹی بچی کے تھے۔ وہ واحد تھی جس نے میر آغا کے کان کی میل تک دیکھ رکھی تھی۔ تم نے بھی تو سارا آپا کو بتایا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا اس دن۔ میر نے بھی اس کی کرتوت یاد دلائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باتیں چھپاتے بھی تھے اور کھول بھی دیتے تھے۔ اتنا ڈانٹا بابا نے مجھے، وہ ہنسے لہجے میں بولی۔ ہاں تو آپا نے بھی تو پوری بال کی کھال نکالی تھی اس دن، وہ ابھی بگڑ کر بولا۔ وہ دونوں گاڑی سے ٹیک لگا کر گھر کے قریب سڑک پہ بیٹھے تھے۔ سارا آپا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ جب گود کی تھی تب سے میر کی گود میں ہی رہتی تھی اور اسے اپنی یونیورسٹی تک لے کر جایا کرتا تھا، اور جب بھی موقع ملتا بائک پر اسے بٹھا کر اڑا لے جاتا۔ بعد پیچھے روتا ہوا میرا بھائی میر بھائی کرتا رہ جاتا۔ ہارون نے میر سے وقت مانگ کر زونی اور عباد کو ٹیوشن کے لیے میر کے ہی پاس لگا دیا۔ اس سے زیادہ اعتبار اور کسی پر نہیں کر سکتے تھے، اور میر کا گھر تو یوں بھی زونی کا دوسرا گھر تھا۔ وہ آفس میں تھا جب اسے سارا آپی کی کال آئی۔ میر جلدی آؤ، گھر آ جاؤ، زونی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ میر کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ جلدی جلدی آفس سے نکلا۔ ہم لوگ ہسپتال میں ہیں، ہارون بھائی کو یہ لا رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ انہوں نے اسے تفصیلات بتا کر فون کیا۔ وہ بہت رش ڈرائیو کرتا ہوا اسپتال پہنچا۔ سامنے ہی کوریڈور میں وہ سب نظر آئے۔ وہ تیزی سے دادا کے پاس پہنچا۔ ایک طرف سے اس نے سارا آپا کو اپنے بازو کی گھیرے میں لے کر تسلی دی۔ کیسا ہو گیا بھائی؟ اس نے بیک وقت ہارون اور صادق اپنی بہنوئی کو سواری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آفس سے گھر آ کر بیٹھا تھا، ضد کر رہی تھی میر کے ساتھ آئس کریم کھانے جاؤں گی۔ تمہاری میٹنگ تھی اسے بتایا بھی، پھر بھی بھاگتی ہوئی گھر سے نکلی۔ کوئی کار آ رہی تھی، تیزی سے ٹکر مارتی چلی گئی۔ علاقے کی نہیں تھی کار، پتہ کروایا۔ انہوں نے رنج لہجے میں ساری کہانی اس کی گوشے گزاری۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میرے ہاتھوں ضائع ہوگی، پاگل کہیں گی۔ اس کے غصے میں شدید فکر تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر خیریت کی اطلاع دی تو سب کی جان میں جان آئی۔ دادا شکر ادا کرتے ہوئے کرسی پہ بیٹھے۔ میر اجازت لے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا نازک سا وجود پٹیوں میں جگڑا دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس نے جھک کر اس کے زخم ماتھے کو چھوا تھا۔ سارا آپا جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی اس کے بے اختیاری عمل پر ٹھٹک کی۔ وہ 2 ہفتے کے مکمل بیڈ ریسٹ اور دیکھ بھال کے بعد پھر سے اچھلتی کودتی میر کے کمرے میں موجود تھی۔
जो इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करने की नाकाम कोशिश करता हुआ फाइल पर झुका हुआ था। बात कर मुझसे, वरना वैसे आंखें घुमा घुमा कर धमकाते हुए बोली। वरना इसने फाइल एक तरफ करके बड़े सुकून से सीने पर हाथ लिपट कर अपना रुख इसकी तरफ किया। वरना मैं तुम्हारी ये फाइल ही फाड़ दूंगी मीर। वो जमा जमा कर बोलती इसकी करीब मजीद करीब हुई। तुम्हारे बाप की है? बाप तक नहीं जाओ, उंगली उठाकर बोली। अरे तुम्हारे बाप की ही फाइल है, वह हंसते हुए बोला। हारून भाई ने दी थी कि मैं देख लूं? वो शरारत से इसे देख रहा था। खी वो भी मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। सफेद पजामा पर नीली फ्रॉक पहने, बालों में छोटे छोटे क्लिप्स लगाए, वो मोहनी सी मूर्ति मीर के कंधों से लटकी पड़ी थी। मीर को अपना आप इसके आगे गंग लग रहा था, जिसके हाथों में वो नाजुक सी हीरोइन हवा करती थी। मीर, मुझे समुद्र ले चलोगे प्लीज? उसकी कान में गुस्ती पड़ी थी। वो नर्म मटाहों को महसूस करता हुआ बेड पर इसे साथ लेके गिरा था। यार, वह एक हाथ के बेड पर लेटा हुआ था, इसकी तरफ मुड़ा। वो भी इसे कॉपी करते हुए यकसा पोजीशन में आई। प्लीज, वो मुबसूरत है बोली। अब्बा ऑफिस में है, दादा को भी ले लेंगे और इस बूथ को भी। इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए बात का भी जिक्र किया। दोनों की हवा जंग रहती थी, ऊपर तले के थे भी मुश्किल ही बनती थी। मीर तो था ही इसकी साइड शुरू से, बाकी अफराद को भी वो मासूम सी शक्ल दिखाकर अपनी तरफ कर लेती थी। अब बात जल जल के काला हो जाता था। वो सारा आपो हारून भाई को इन्फॉर्म करके गाड़ी निकाल रहा था जब दादा इसके और बात के हाथ पकड़ कर सामने से आते दिखाई दिए। बेटा, ध्यान से लेकर जाओ दोनों को, मेरी हिम्मत नहीं जाने की। इन्होंने अपनी तरफ से मदद करके दोनों को गाड़ी में सवार किया। वो पूरे इस्तेयाक से मीर के साथ आगे बैठी थी, जबकि अबाद अपने खेल का सामान लेकर पीछे फैल कर बैठ गया। वो ग्लव्स चढ़ाए हुए बैग मिरर सेट करने लगा। मीर, इसे हम वहाँ फेंक आएंगे। गाड़ी इलाके से निकली तो इसने डरवाई आवाज़ बनाकर बात को छेड़ा। हाँ, इसलिए लेके जा रहा हूँ इसे, अब देखता हूँ कैसे तंग करता है तुम्हें। मीर ने अदाकारी करके इसका भरपूर साथ दिया। बात की सीटी गुम हुई। मैं अम्मी को बताऊंगा, बाद रोने ही वाला था। बस वापस आओगे तो बताओगे ना? और वो और मेरा एक साथ हंसने लगे। मीर हंसते हुए मीर के शाने से टक गई। इसने भी पूरी आमादगी से इसे बाजू के घेरे में लिया। अबाद ने चिढ़कर दोनों को देखा। समुद्र पहुंचकर इसकी खुशी दिखनी थी। पागलों की तरह हवा में उड़ रही थी। अबाद एक तरफ अपने बाल से खेल रहा था। मीर ने गाड़ी पार करके किनारे पर ही बैठा मुनासिब समझा। इसे यूं ही सिगरेट की शिद्दत तलब हो रही थी। वो मसरूर सर से हंसता खेलता देख रहा था। आई मीर भाई, मेरे साथ बैट बॉल खेलें। अबाद ने इसे अकेला बैठा देखकर मासी मुझसे ऑफर की। जुन्नी तो आने जाने वालों पर पानी फेंक फेंक कर इधर उधर हो रही थी। वो इस फितने को नजरों के सहारे में किए बैठा था। अबाद की आवाज़ से चूका। अच्छा, इसने ऑफर ठुकराना मुनासिब ना समझा। तुम विकेट बनाओ, मैं जूनी को लेकर आता हूँ। हाथ झाड़ता हुआ इसकी तरफ आया। चलो जूनी, क्रिकेट खेलें। इसके आगे हाथ फैलाकर खड़ा हुआ। इसने बैठी बैठी आंखें उठा कर से देखा। पीछे ठाटे मारता हुआ समंदर इसकी आंखों से मात खा गया। मीर जहाँ का था तो वहाँ खड़ा रह गया। शाम की नारजी समंदर की निराहटों में गुलना शुरू हो चुकी थी। जूनी ने अपना नरम व नाजुक हाथ इसके हाथ बड़े हुए फैले हुए हाथ में उंगलियों को थमाया और यक तक इसे देख रहा था। जूनी के चेहरे पर शाम के साए से लहराए। इसने इसका नाजुक हाथ मजबूती से पकड़ा। फैसला हो चुका था। मैं कैसे जाऊंगा? इसने बेयकीनी से सारा आपा को देखा, जो उसकी हैरानी पर हैरान हो रही थी। क्या मतलब? तो कैसे जाओ? बिगड़ कर बोली। फूफो ने इतने इसरार से बुलाया है शादी पर, मेरे साथ शिरकत करने चलो। सादक ने माजरत कर ली है। काम की फिक्र नहीं करो हारून भाई, और ये सब देख लेंगे। एक हफ्ते की बात है बस। वो सारा प्रोग्राम बना के बैठी थी। शायद इसे बस इन्फॉर्म करना रह गया था। इसका दिल जल कर खाक हुआ। एक हफ्ता लाहौर, जूनी ने इसका हशर कर देना था। जो वादे बातें दोनों ने समंदर से वापसी में किए थे, सब के सब पर पानी फिर जाता। क्या सोचे बैठिए, तैयारी कर लो, बस कुछ दिनों की बात है। इनके अलावा और है ही कौन हमारा? सारे ने इसे समझाते हुए कहा। और इस वक्त 27 साल का नहीं, 7 साल का बच्चा महसूस हो रहा था, जिसे ज़बरदस्ती कहीं लेके जा रहे हों। रिश्ते के नाम पर दोनों के पास इनके महरूम वालिदैन की एक कज़िनी थी, जिन्होंने फुप्पो होने का पूरा हक अदा किया। अब शादी के बाद सारा अमीर को अपने साथ कराची लेके आई थी, ताकि वो अपने भाई का ख्याल रख सके, क्योंकि अब फुप्पो में इतनी सकत नहीं थी। वो अपने बच्चों का मदगम हो चुकी थी। जूनी को भी ले चलते हैं, इसने पर बहुत सोच के सारों को मशवरा दिया है। सारे की हैरत बजाती। वो कैसे जाएगी? इसका स्कूल मदरसा सब है। यही नहीं, इन्होंने फ़ौरन इसका साइड रद्द किया। वो जानती थी इसने जूनी का ही सोच कर बोला होगा, क्योंकि वो मीर को कहीं नहीं जाने देती थी। हारून भाई से मैं बात कर लूँगा। मीर ने इनकी परेशानी समझते हुए मजीद खदशात पेश किए।
बात तो मैं भी कर लूँगी, पर पराया शहर और घर ज़िम्मेदारी होती है लड़कियों की। मेरा दिल नहीं मान रहा। इन्होंने अपने खदशात ज़ाहिर किए। आपको लगता है मैं जुन्नी से गाफिल होऊंगा? मीर ने मुस्कुराते हुए ने देखा। जुन्नी से तो नहीं होगे, मगर इसकी वजह से सबसे गाफिल हो जाओगे तुम। इन्होंने भी गहरी मुस्कुराहट के साथ असल बात बयान की। मीर लाजवाब सा हो गया। वो दादा के पास बैठा था जब सामने से अब्बाद और जुनी मदरसे से वापस आते हुए दिखाई दिए। ब्लैक फ्रॉक पर पजामा, लाल दुपट्टा तरीके से जमाए हुए सच सच कर चलती हुई आ रही थी। उम्मीद के हवास जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मीर भाई। अब्बाद ने से मुअद्दब अंदाज में सलाम किया, जबकि जुनी ने दादा की मौजूदगी परवाह किए बगैर इसे लानत दिखाई। अरे, इसके अंदाज पर दिल खोल कर हंस रहा था। चाय लाती नगमा अपू ने इसे घूर कर डांटा। ये क्या बदतमीजी है भाई? दादा ने भी इसे टोका। कितने बड़े हैं आपसे? मीर सलाम किया करो, क्या करें? नगमा अपू ने भी इसे फरमाइशी डांटा। मुझे इससे बात नहीं करनी। वो सबको एलानिया सताते हुए ऊपर अपने कमरे की जानब भागी। इसे क्या हुआ? मीर ने उठते हुए नगमा अपू को मुखातिब करके कहा। अरे, वो दुल्हन आई थी, बता रही थी तुम लोग लाहौर जा रहे हो, तब से मुंह बना रखा है इसने। दादा ने इसकी मुश्किल आसान की। हाँ, भाभी आई थी सुबह एक दो काम करवाने मुझसे। नगमा आगे से बोली। ओफो। मीर ने बेसाता बालों पकड़ा। वो खुद अपने तरीके से जूनी को बताकर जाना चाहता था। वो जितनी तेज थी इतनी हिस्सास घेरे भी। इतनी कम उम्र में ही इसने मीर जैसे को चार शाने चौथ कर रखा था। अच्छा, मैं बनाता हूँ इसे। वो ऊपर की जानब देखते हुए बोला। इन लोगों के लिए सब नया था। वो वाकिफ था जूनी के लिए इसके जो जज्बात थे, मगर जज्बात की दार कितनी रुख मोड़ चुके थे, इससे वो सब अनजान थे। वो कमरे में दाखिल हो तो अंदर मुंह पर पड़ रही थी। वो दुपट्टा जो अब तक सर पर था इसके बराबर में पड़ा था। उसके पास चलता आया और बराबर में बैठ गया। जूनी, इसने आस्तिकी से पुकारा। जाओ तुम। वो बोली तो आवाज़ में नीमी थी। मीर के दिल को कुछ हुआ। तुम चले जाओगे, मैं क्या करूँगी? बाद में मुझे तंग करेगा। उठकर मुँह बिसौर कर बैठी। आंखों के किनारे गीले थे। अरे, मीर ने इसे थाम को करीब किया। मैं बस 7 दिनों के लिए जा रहा हूँ, कॉल करूँगा वहाँ से, और बात को तो मैं सीधा करके जाऊँगा। डोंट वरी मेरी जान। इसने इसे ढेर सारी तसल्ली दी। हालांकि वो जानता था ये काफ़ी नहीं, इसके बस नहीं चढ़ रहा था इसे बीच कर दिलासा दे, मगर इसे खुद पर काबू पाना पड़ा। वो जब आज जहन में ही क़यामत उठा चुकी थी, वो इसे लबों तो कैसे लाता। एक हफ्ता लाहौर में इसने कैसे काटा ये सिर्फ वो इसका अलग जानता था। सारा आपा तो रिश्तेदारों नवाने में मगन थी, और वो हम उम्र लड़कियों की चुटमुटकियाँ देख देख के बिजार सा मुँह बनाए 10 दफ़ा हारून भाई को कॉल बुलाकर जूनी से बात करा चुका था। मीर, इससे मिलो आयजा। सारा पन्ने से हिलाकर मुहातिब के जो हर जगह अपनी उधड़ेपन में लगा हुआ था। वो इसके सर पर किसी लड़की को लेकर खड़ी थी। ये पप्पो के इब्तिबाद वाले भाई की भांजी है। इन्होंने लंबा चौड़ा तारफ फंसा दिया जो मीर के सर के ऊपर से गुजर गया। वैसे भी जब दिल कहीं लग जाए तो कहीं दिल नहीं लगता। मीर का चेहरा सपाट था। आयदा ने इसे इस्लाम में पहले की। इसने बहुत बेनियाजी से इस्लाम को जवाब दिया। सारा को इसका अंदाज बहुत बुरा लगा। वो शर्मिंदा सी नजर आने लगी। आप जाएं, हम कर लेंगे बात। आयदा ने दिलकशी से मुस्कुराकर बात को मजीद आगे बढ़ाया। वो आसानी से टलने वाली नहीं थी। मीर ने नागवारी सापा को वहां से जाते हुए इसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए देखा। अब आयजा इसके रूबरू थी। वो बिलाशुबा एक प्यारी और पुरअतमाद लड़की थी, मगर राज बस गया है ज़हन में नासिर किसी रूप का। अब क्या करेंगे हम कोई शाहकार देखकर। मीर से मुकम्मल नजरअंदाज करके इधर उधर देखने लगा। वह जानता था आपा का इसे यहाँ लाने का मकसद। लगते है आप यहाँ कर हाथ से एंजॉय नहीं कर रहे। आयजा ने इसके चेहरे के तौर चार देखकर अपने ख्याल जाहिर किया। मेरा सब कुछ कराची में है, इसलिए मीर ने इसे जताने वाले लहजे में जवाब दिया। इस एक जुमले में इतना कुछ था कि इसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। एकदम इसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी। वह मीर की गहरी जाज़ब सी मुस्कुराहट उभरी। वह कहीं और ही हो आया था। फितना कहीं की। वह ज़ेर लब खुद से इनकलाब होकर मुस्कुरा रहा था। सारा पैक ने दूर से इसे मुस्कुराते देखकर इत्मीनान का सांस लिया। यकीनन इसे आयजा पसंद आ गई थी। वो मीर की इजाज़त शादी की मुंतज़िर थी। अरे बस पूछे मत, मज़ा भी बहुत आया और थकन भी हो गई है काफ़ी। वो सब इस वक्त के घर के लॉन में शाम की चाय पी रहे थे। सारा अपने वापस आकर इन्हें चाय पर मदद किया था। इनके पीछे सादक पूरा ख्याल नगमा और दादा ने भी रखा था। इनके दरमियान रिश्ता बहुत गहरा था। दोनों फैमिलीज दो जिस्म एक जान माने थे, और इनमें सबसे बड़ा हाथ एतबार का था जो वो लोग एक दूसरे पर करते थे। वो सब के दरमियान मुस्कुराते हुए चाय पी रहा था। जूनी के मुंह में कुछ बिस्कुट, कभी केक डालकर इसे मनाने की कोशिश भी जारी थी।
وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں رکھتی اور پھر منہ بنا بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میر اسے سو جان فدا نظروں سے گھیرے ہوئے تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی فتنہ۔ ویسے بھی میر جو اس کی اداسی تھی، نہ تمہارے پیچھے ہمیں ڈر رہے، یہ تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی۔ ہارون بھائی کی بات پر دادا سمیت سب نے کہہ لگا کر زونی کو دیکھا۔ میر نے کہا تھا اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ زونی کے جملے سے لائن میں کوئی دھماکہ سا ہوا۔ میر نے حیرت سے ایسے جبکہ سب نے میر کو حیرت سے دیکھا، کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا۔ وہ منہ بناتی ہی لان سے بھاگ گئی۔ سب ہکا بکا سے دیکھ رہے تھے۔ سارا میر کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میر گلا کھنکار کر کرسی پر آگے ہوا۔ آپ لوگوں کو اس کے آگے میری شادی کی بات نہیں کیے کریں۔ وہ کتنی پوزیسو ہے مجھے لے کر، بچی تو ہے، ابھی عقل کہاں ہے؟ میر نے سب کو دیکھتے ہوئے بات بنانا شروع کی۔ سگریٹ ہاتھ میں واپس آ رہی تھی، وہ مزید بولا، میں نے اس کے دل رکھنے کے لیے ایک دن ایسے ہی کہہ دیا تھا بھائی، بڑی ہوگی تو بھول جائے گی۔ سب کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔ نغمہ، ابو اور دادا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہارون اور صادق بھی اس کی بچکانہ حرکت کو انجوائے کرنے لگے۔ صرف سارا اپن تھی جو سنجیدگی سے میر کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی نظر سے بچا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ سب کو چھوڑ کر اندر اس کے پاس آیا تھا۔ سب ابھی تک میر کے گھر پہ ہی تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگی اداسی سے میر کا گھر ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بازو پکڑ کر اپنی طرف لے آیا تھا۔ تم جھوٹے ہو، وہ بھی بدتمیزی پر اترائی، اور تم بہت ہی چھوٹی ہو۔ آج اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا ہے مجھے۔ میر سخت طیش میں تھا۔ میں نے کیا کیا ہو؟ ماسی مجھ سے پوچھنے لگی۔ میر کا دل چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ وہ تو واقعی نادان معصوم تھی، اپنی باتوں اور حرکتوں کی سنگینی سے بے خبر۔ غلطی میر کی طرف سے ہوئی تھی۔ میر نے نظر برگر سے دیکھا۔ گزشتہ سالوں میں وہ عمر کے تقاضے بھی پورے کر رہی تھی اور جسمانی حدود بھی پار کر رہی تھی۔ وہ اب 12 سال کی تھی۔ میر کو شدت سے اس کی 16ویں سالگرہ کا انتظار تھا تاکہ وہ اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر سکے۔ بتاؤ نا میں نے کیا کیا؟ مجھ پر چہلائی میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ شدید نروٹھی ہو رہی تھی۔ زونی، میر نے محبت پاش نظر سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرا۔ آئندہ میری اور اپنی کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتانا، کسی کے سامنے نہیں کرنا، اوکے؟ اسے سب سے آسان لفظ یہی ملے اس 12 سال بچی کو سمجھانے کے لیے جو اس کے دل کا قرار بن چکی تھی، اور وہ یہ قرار کسی قیمت پہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اوکے میر۔ اس کے گلے میں بائیں کو ہاتھ ڈال کے پوری سچائی سے گویا ہوئی۔ میر نے بحثاتا اس کے نرم گال چومے۔ فتنہ ہو تم میری؟ وہ فوراً جذبات سے بولا۔ وہ جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی دانست میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ میر اس کی معصومیت پر کھل کے ہنسا۔ سارا کے قدم کمرے کے باہر جم گئے۔ یہ تم کیا ہر لڑکی میں کیڑے نکال کے ریجیکٹ کر دیتے ہو؟ صادق، دیکھیں اسے آپ۔ سارا اس سے شدید خفا ہو رہی تھی جو پچھلے 8 گھنٹے سے ان کی دکھائی کی ہر لڑکی کو ریجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ صادق کسی کام میں مگن بہن بھائی کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ صادق اسے کرنی ہے، پسند بھی اس کی ہونی ہی چاہیے۔ صادق نے ووٹ میر کے ڈبے میں ڈال کر پھر سے اپنی فائل دیکھنی شروع کی۔ اسے تو بچی پسند آتی ہیں، وہ جل کر بولی۔ بچیاں بڑی بھی ہو جاتی ہیں، صبر میر کا انداز کچھ جتاتا ہوا تھا۔ تمہاری عمر پر بھی اسٹاپ نہیں آئے گا، بڑے ہو گئے ہو۔ وہ بھی اسی کے اندازے میں گویا ہے۔ وہ دونوں انڈائریکٹلی گفتگو کر رہے تھے، دیکھ لیں گے۔ میر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اندازے میں کوئی شرم نہیں تھی۔ سارا نے دکھ سے بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سوچ کے سائے تھے۔ وقت کی ایک بات اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ بیتے برسوں میں دونوں گھرانوں کی محبت تناورہ پیڑ بن چکی تھی۔ صادق اور ہارون نے مل کر آفس کی ایک نئی برانچ قائم کی جس کی مکمل میر آغاز سنبھال رہے تھے۔ لاکھ مصروفیت کے بعد بھی نہ تو جذبات میں کمی آئی تھی، نہ زونی کی وابستگی میں۔ وہ دونوں اب تک یکجان قلب تھے۔ کچھ بدلا تھا تو بس زونی کا سراپا، اس کے قد کا رنگ روپ۔ نغمہ آپو تو بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ سارا بیگم کی جان اس میں اٹکی رہتی تھی۔ روک ٹوک کے باوجود وہ میر سے لٹکنا نہ بولتی۔ امیر تو اس سے وجہ حیات مان چکا تھا۔ میر شدت سے منتظر تھا اور بلاخر اس کے 16ویں سالگرہ آن پہنچی تھی۔ ہارون نے گھر کے لان میں ہی تقریب رکھوائی۔ وہ اور عباد بھوت اب میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میر کی زیر نگرانی ہی امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ میر آقا نے زندگی کے 34 سال مکمل کر لیے تھے اور باقی سارے سال وہ زونی کی ہمراہی میں گزارنے کا ممتنی تھا۔ پتیلی کا تماشا جاری تھا۔ تقدیر کا مضمون لکھا جا چکا تھا۔ وہ میرون پلین قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں بڑی بڑی چاندنی کی چمکیاں پہننے میر کی ہوش اڑا رہی تھی۔ موتیاں موم بتیوں کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ کے اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ ہارون بھائی اور دادا اس کے دونوں طرف محافظ بنے کھڑے تھے۔
اس کے آگے پیچھے نغمہ اپو اور سارا اپو اور بات تھے۔ لان میں سارے قریبی لوگ موجود تھے، چہل پہل جاری تھی۔ تم تک آنا تو ایک بلا ٹھہرا۔ میر اسے دور سے یوں تک رہا تھا جیسے حالے میں کوئی چاند ہو۔ دسمبر کی راتوں میں آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی ایک چٹکتی ہوئی روشنی کی لکیر کی طرح وہ اس کے ساتھ پر آ رہی تھی۔ اگر یہ جنگ عشق کی ہے تو دیکھتے ہیں اس میدان میں کون مرتے ہے کون جیتے ہے۔ پورے عزم سے سب کو چیرتا ہوا زوناش کی طرف بڑھا، وائٹ سفید پاجامے میں پلین میرون کرتا پہنے وہ جگر جگر کرتی نظروں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ بڑی ہوئی شیف چہرے پر اس وقت شدید جج رہی تھی۔ وہ پوری استیاق سے ہارون بھائی کو سائٹ کرتا ہوا اس سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کھل کے مسکرائی۔ سارا منظر روشن ہو چکا تھا۔ میر اور زوناش سارا اپنے دونوں کی دل ہی دل میں بلائیں لی۔ زونی، میر نے دیر رات بیقرار ہو کر اسے میں سے جانتا تھا دیوانی جاگ کر گفٹس دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوگی۔ بولو میر۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا رپلائی میں سلو ہوا۔ وہ جانتا تھا اب بات چیت صبح تک چلے گی، اس لیے مزے سے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ سے ٹائپنگ کرتا اور بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ ادھر زونی میر سارے بکھرا ایک طرف کر کے موبائل اونڈی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کل سنڈے تھا، دونوں بے فکر تھے۔ میر اسے دوبارہ میسج ٹائپ کر کے بھیجا، جان میر۔ اس نے بھی محبت سے چور ہو کر جواب بھیجا۔ ہاں زونی کی ہنسی نکل پڑی۔ اڑا لو تم بھی مذاق بنا لو۔ میر نے جلدی سے ٹائپ کیا۔ اوہ کس نے اڑایا؟ اس کی ٹائپنگ اسپیڈ بھی غضب کی تھی۔ جلنے والے کم تھوڑی ہیں۔ اس نے محسن بیچاری سے ٹائپ کیا۔ اور چاہنے والے؟ زونی کا شوق میسج آیا۔ بہت ہے، اس نے میر تپایا۔ اندھے ہو گئے ہو؟ سامنے بھی زونی تھی۔ نہیں، ایک کی تو اچھی بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ میر بھی پھر میر تھا۔ معصوم ہوگی۔ زونی پھر ہنسی۔ پوری فتنہ ہے۔ میر نے لب دانتوں تلے دبائے۔ جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ زونی کو شدید ہنسی آ رہی تھی۔ میر کا کہہ بے ساختہ تھا۔ وہ چھپ کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ نیچے سے میر کی غصے بھری آوازیں آ رہی تھی۔ یہ فیل ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آفس سے اتنا تھک کر آتا ہوں۔ اس نے مذاق بنا لیے ہے۔ بلائیں اسے۔ اور شاید نغمہ اپو سے مخاطب تھا۔ بعد کے پیپرز کا رزلٹ شاندار تھا جبکہ وہ حساب میں فیل ہو گئی تھی۔ آپ اس کو بھیجیں، میں اس کا بیگ لے کے جاتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا۔ زونی نیچے آؤ ورنہ میں چلا جاؤں گا کہیں۔ میر نے اپنے ہتھیار آزمایا۔ وہ یہ دھمکی سنتے ہی سر سے کمرے سے باہر نکلی۔ آنکھیں متوار سی تھی مگر چہرے پہ کوئی افسوس نہ تھا۔ میر کو اپنی اتنی محنت ضائع ہونے پر شدید دکھ تھا۔ وہ جانتا تھا زونی بہترین مارکس لے کے لائے تاکہ ہارون بھائی کی نظر میں اس کا گراف اور بلند ہو۔ نالائق۔ میر نے اس کی آنسوؤں کو اگنور کر کے اسے لتاڑا۔ وہ دادا کے پیچھے جا چھپی۔ آج یا رات تک نہیں آئے گی۔ کوئی کھانا پانی اسے نہیں ملے گا۔ میر نے کھڑے کھڑے سزا سنائی۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی جس کے چہرے پر شدید سنجیدگی تھی۔ وہ یقیناً مذاق نہیں کر رہا تھا۔ دادا نے اپنے پیچھے سے اسے ہٹا کر میر کے سامنے کیا۔ میر نے بلا تعمل اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے گھر کی طرف لے کر بڑھا۔ وہ سر جھکائے بنا مزاحمت کے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ سارا اپنے دونوں کو اندر آتے دیکھا۔ ہائے زونی میری بچی۔ اتنے زیادہ زور و زنج دے کر آگے بڑھی رہی تھی کہ میر نے بیگ والا ہاتھ اٹھا کر ایک دم انہیں روکا۔ آپ لوگ کے لیٹ پیار نے ہی سب بگاڑا ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ اچھا؟ سارا کا کلیجہ اتنا طرز مجاز سے بھرپور تھا کہ لب کاٹ کے رہ گیا۔ زونی بھی کھکی کرنے لگی اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ دو عورتیں نہیں سدھریں گی۔ میں مذاق نہیں کر رہا محترمہ، حساب میں فیل ہو گئی ہیں۔ میر نے سارا پک بتایا۔ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ زونی نے شدید ناگوار منہ بنایا۔ ہائے اللہ، ایسے نہیں کہتے چندہ۔ اچھا پڑھو تم۔ سارا اپنے سے بچکارتی ہوئے حوصلہ دیا۔ آپ میرے لیے چائے بنوائے جائے ذرا۔ وہ اسے لیتے ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ زونی جان تم کیا لوگی؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ صرف گلاس لے گی کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ میر نے جواب دیا وہ بری طرح سے میر کو گڑ رہی تھی۔ زونی نے بھی غصے سے اسے دیکھا۔ اوپر چلو تم۔ میر دونوں پر ہی داڑا تھا۔ سارے کچن اور وہ کمرے کی جانب کی ایک ساتھ دوڑی۔ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ایک لگاؤں۔ میر کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ شرمندہ رکھ دی ہے اس نے ہارون بھائی کے آگے۔ بہت مشکل سے لگتی ہے میتھ۔ اس نے نین کٹورے اوپر اٹھائے، چہرے پہ جہاں بھر کے مایوسی طاری کی۔ میر کا نظر بچانا مشکل ہو گیا۔ اس سے میتھ مشکل لگی اور میر کو اس وقت اپنا ایمان مشکل لگا۔ زونی میری جان، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ نیلی بیگی آنکھوں کے آگے اس کا غصے سے لال رنگ مات پڑ گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر جھک گیا۔ زونی کے چہرے پر فاتح مسکراہٹ ڈرائی۔ میر کے دل کی ریاست کی حسین ملکہ، تم مجھے ڈانٹ کر نہیں پڑھاؤ گے۔ وہ
اور میں جو بھی بولوں وہ بھی منگوا کے کھلاؤ گے۔ اور وہ جلدی سے جلدی سوچ رہی تھی، اور تم بس میری محنت پر پانی پھرتے رہو گی۔ اس نے اس کی ناک کو دبا کر چھیڑا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی۔ اس کے بھرپور وجود کے سامنے زونی کی نازک کی کھی پڑ گئی تھی۔ میر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جذب کیا۔ میں چیٹنگ کر لوں گی اور آرٹس سے انٹر کر لوں گی، خیر ہے۔ زونی نے چٹکیوں میں معاملہ اڑایا۔ ہے میر نے اس کی آنکھیں گھمائی۔ میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تم مجھے بیوی بنا لو بس، زونی نے شرارت سے بولی۔ بڑی ہو جاؤ پہلے، میر نے وافردگی لہجے میں بولا۔ جب تم بڑی ہوگی تو میں صرف تم سے شادی کروں گا، صرف تم سے۔ میر نے اس کے ہاتھوں کو دبایا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ سارا اور میر مقابل کرسی میں بیٹھے تھے۔ زونی جا چکی تھی، صادق ہموار آفس میں تھے۔ اس میں غلطی کیا ہے؟ میر کا لہجہ شکوے کا نہ تھا، عمروں میں شدید تقاضے ہیں۔ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ کس کتاب میں لکھے کہ محبت ہم عمر سے ہی ہوتی ہے؟ وہ دو بدگواہ، ہارون نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ ان کا لہجہ سمجھتا ہوا تھا۔ ہارون کی بیٹی نے اسی نظر سے دیکھا ہے ہمیشہ سے۔ اس کے لہجے میں چبن تھی۔ وہ بچی تھی، اب بالغ ہے۔ میر نے فوراً سارے کی بات کاٹی۔ تمہارے جذبات سب لے ڈوبیں گے۔ سارا کو بھی غصہ آ گیا۔ بربر ہے بس، میں ہاتھ پیر مار لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے لہجہ پرامید تھا۔ اسے باپ کے خلاف نہ کر دینا۔ سارا کو اندیشہ گھیرے ہوئے تھا۔ مجھ سے دغا کرے گی تو سہے گی بھی۔ میر کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ سارا دم بخود رہے گی۔ میں نے ایک عمر خرچ کی تم پر، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو۔ میر نے محبت بھرا میسج اسے سینڈ کیا۔ کچھ دیر بعد جواب آ گیا۔ دل نداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس نے اردو کی کتاب سے شاعر پڑھ کر بھیجا تھا۔ میر کا جاندار کہہ وائس نوٹ میں گونجا۔ خدا نخواستہ پڑھ رہی ہو؟ بہت ساری ہنسی کے ساتھ میسج آیا۔ وہ بھی کھل کر ہنسی۔ ہاں مجھے یہی والا آتے ہیں بس۔ اس نے منہ بنا کر میسج بھیجا۔ ایسے منہ نہ بنایا کرو۔ میر نے میسج کیا۔ کیوں؟ زونی کا میسج، تم پر پیار آ جاتے ہیں۔ میر کا شرارتی میسج آیا مزید۔ زونی نے بھی ہنس کے پوچھی، اچھا میرے سر میں درد ہے؟ میر دبا دو میرا سر۔ زونی نے لاڈ سے میسج بھیجا۔ یہ ڈیجیٹل چونچلے نہیں اٹھوایا کرو۔ میر نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ تم مر جاؤ۔ زونی نے تب کر میسج کیا۔ آمین۔ میر نے سنجیدگی سے جواب میسج کیا۔ اللہ نہ کرے۔ زونی نے یکدم میسج بھیجا۔ ہاں میر کو ٹوٹ کر اس سے پیار آیا تھا۔ زونی، میر کی بھاری آواز اس کے کانوں تک وائس نوٹ کے ذریعے آئی۔ اس کے دل میں عجیب اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ جذبوں کی گرمی سے وہ دہک اٹھی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل نکل کر تکی پر گرا۔ ہتھیلی تر تھی، تکی میں منہ چھپا گئی۔ میر نے جواب نہ آنے پر اسے کال ملائی۔ ہیلو۔ اس کی ڈوبی ہوئی آواز نے زونی کا دل بھگا دیا۔ بولو۔ زونی کی سانسوں کی رفتار ٹھیک نہیں تھی۔ میرا دل ٹھیک نہیں کچھ۔ میر ہم کلام ہوا۔ کس نے خراب کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تم نے۔ میر نے سارا الزام شرارت سے اس پر دھڑا۔ یہ غلط ہے، میں بس دماغ خراب کرتی ہوں۔ زونی کی بھی ہنس مزاج بھڑکی۔ ہاں ہاں فتنہ۔ میر نے ہنستے ہوئے کال کاٹی۔ میر شادی کیوں نہیں کرتا؟ ہارون نے فائل پر نظر اٹھا کر صادق سے دریافت کیا، جو ان کے برابر والی ٹیبل پر بیٹھے لیپ ٹاپ میں سر کھپا رہے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کی آپس کی بات ہے۔ میں نے تو یہی رائے دی ہے کہ میر کی جو بھی پسند ہے وہاں کر دی جائے۔ میر کی پسند کون ہے؟ ہارون کا سوال بے ساختہ تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، صادق بول کر لیپ ٹاپ پر جھکے تھے۔ ہارون کی نظر دیوار پر تھی، جو وہ سوچ کی سوئیاں کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ زونی اور عباد کو لے کر وہ کافی مہینوں بعد سمندر پہ آیا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی۔ وہ دونوں کو شاپنگ کروانے کے بعد کچھ دیر سی وی پر لے آیا تھا۔ ارد گرد روشنی تھی، لوگوں کی چہل پہل تھی۔ وہ زونی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ریت پہ چل رہا تھا۔ عباد ساتھ ساتھ تھا۔ تم ہارس رائڈنگ کرو گے؟ عباد، میں اور زونی یہیں بیٹھتے ہیں۔ میر نے گھوڑے والے کو روک کر پیسے دیے۔ عباد خوشی خوشی سے بیٹھا۔ اس میں عام لڑکوں والی تیزی نہیں تھی۔ اس کے حصے کا لڑکا پن بھی زونی کر لیا کرتی تھی۔ وہ عباد کو سوار کرنے کر زونی کو لے کر کنارے پہ بیٹھ گیا۔ ابھی تو ساتھ چلنا ہے سمندر کی مسافت میں۔ کنارے پر ہم ہی دیکھیں گے کنارہ کون کرتے ہیں۔ رات ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ 10 بجے تک وقت کے لے کر ان دونوں کو 5 بجے گھمانے کا نکلا تھا۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے۔ عباد رائٹ پر تھا۔ دونوں سمندر سے دور کنارے پہ بیٹھے تھے۔ سامنے سمندر اپنی جو نالیاں دکھا رہا تھا، ارد گرد کوئی اپنے آپ میں مصروف تھا۔ اس نے زونی کے چہرے پر آنے والے بال بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کیے۔ زونی کو اس کا لمس بہت اپنا لگتا تھا۔
اسے کبھی میر کی نظروں میں اپنے لیے کوئی گندگی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اس کا میر تھا، اس کی مانوسیت، اس کی انسانیت، اس کا الطافات، یہ سب کچھ ہوش سنبھالنے سے پہلے بھی محسوس کرتی آ رہی تھی۔ وہ اب ہوش میں بھی اسے یہ سب دل سے قبول تھا۔ Did you I feel like home؟ زونی نے اس کے بازو سے سا ٹکا دیا۔ بہت سارا سکون میر کے اندر سما گیا۔ زونی کے سادہ سے اطراف میں سب کچھ تھا۔ میر کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ ضرور تم صرف میری ہو، میری فتنہ، میں تمہیں بہت سنبھال کے رکھوں گا میری جان۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بات کی نظروں ان دونوں پر پڑی تھی۔ وہ نہ کہتے ہوئے بھی سب سمجھتا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی میر بھائی اتنے بڑے ہو کر زونی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ وہ زونی کو اکیلے میں تنگ کرتا تھا۔ یہ بات صرف اس کے اور زونی کے درمیان تھی۔ وہ ایسے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ میر تم مجھ پر غصہ نہیں کرو بس، وہ زونی نروٹھے پن سے بولی۔ تم پر بہت آتا ہے یار، دل چاہتا ہے کہ کچا چبا جاؤں۔ میر نے شرارت سے ہونٹ کاٹا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تم اپنی ہو نا، دل چاہتا ہے تم پر ساری کسر نکالوں۔ یہ سب کچھ اوروں کے لیے نہیں کرتا میں، بس تم پر یہ رنگ میرا۔ میر کے جذبات انتہائی درجے پہ تھے۔ اس کا باری لہجہ تمام حقیقتوں کی غمگاری کر رہا تھا۔ زونی مسکراتے ہوئے اس کے بازو سے لگ گئی۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز من واتو کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ تمہارے تھامے تمہارے ہاتھ بہت دور تک چلیں، اب جیت ہو یا مات بہت دور تک چلیں۔ آپ اس سے خود بات کر لیں۔ ہارون بھائی میری نہیں سنتا اس معاملے میں۔ سارے نے سامنے سے آتے میر کو دیکھ کر نظریں چرائی۔ ہارون اور نغمہ آپا اس کے گھر موجود تھے اور زونی اور بات کو گھر کے اندر تک چھوڑ کے آیا تھا۔ اب سامنے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ وہ دونوں کو مبادانہ سلام کرتا ہوا سامنے والے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ بھائی ہمیں تم سے بہت شکایت ہے میر، نغمہ اب مصنوعی غصے سے بولی۔ کیوں؟ آپ دونوں کو بھی سمندر پر جانا تھا؟ پر جانا ہے، وہ بھی شوق ہوا۔ سارا اور نغمہ اونچا ہستی، صادق بھی ساتھ شامل ہوا، جبکہ ہارون نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ تم ہارون بھائی کی کزن کے لیے مان کیوں نہیں جاتی؟ اچھی قابل ڈاکٹر ہے لڑکی، اور تمہیں مجھے ڈاکٹر پسند ہیں۔ صادق صاحب نے اس معاملے کو سمجھاتے ہوئے اس کی پسند بھی یاد دلائی۔ میدان سجا کر سارے گھیر میں لے چکے تھے۔ ہتھیار چلانے سے وہ قاصر تھا کیونکہ سب اپنے تھے۔ اس نے شفقت نظریں سارا کی طرف اٹھائی جو شرمندہ سی تھی۔ ہارون کو ذاتی طور پر وہ لڑکی بہت پسند ہے۔ صادق نے بات کو آگے کیا تو ہارون بھائی خود سوچ لیں۔ میر یکدم روڈ ہوا تھا۔ سب نے چون کر اسے دیکھا۔ یہ اپنی حد میں نہیں آج کل۔ ہارون کا لہجہ ٹھنڈا اور الفاظ آگ بگولا تھے۔ اپنی حدود کا پتہ ہے مجھے، تبھی صبر سے بیٹھا ہوں۔ اس بار وہ بھی سرد لہجے میں بولا۔ جیب میں موبائل بار بار چمک رہا تھا۔ زونی یک بار دیگر اسے میسج بھیج رہی تھی۔ میر کا میدان لگ چکا تھا، وہ پولیس رات پر بس آنے ہی والی تھی۔ دیکھ لو کہیں میری معصوم بیٹی کی پیغامات تو نہیں چیک کر لو۔ ہارون نے سب پر کوئی بم پھینک مارا۔ سارا اور صادق تو گڑ کے رہ گئے۔ نغمہ اپو کے سر پر چھت گرنے والی تھی۔ سب کی حالت عجیب تھی۔ صرف میر خالد سکون میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہارون بھی آر پار کی پوزیشن میں آ گیا تھا۔ میں نے سکے بھائیوں جیسا بھروسہ کیا تم پر، ہارون غصے سے چیخ پڑے۔ میں نے اس بھروسے کا پورا مان رکھا ہے۔ میر کو کوئی ندامت نہیں تھی۔ صادق تمہارے شرمندگی کی نغمہ اور ہارون سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سارا کو دل بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ اسی وقت اس سے ڈرتی تھی وہ میری بیٹی معصوم ہے۔ ہارون بھنکارے، میں بھی کوئی راہ چلتا نہیں ہوں ہارون بھائی۔ میر کی بنیں تھن گئی۔ میں اچھے ماحول میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا بھائی۔ میر نے سچویشن کو قابو کرنے کے لیے خود کو کنٹرول کیا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک لمحے کے لیے بھی میرے خیال میری عزت کا پیاس نہیں آیا تمہیں؟ وہ میر کے گربان تک آئے۔ میر اس سب کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے جھٹکا دے کر ہارون کو دور کیا۔ وہ بھی تیش میں آ چکا تھا۔ بات اگر زونی کی تھی تو وہ بھی کسی لحاظ کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسے اس کی سب سے قیمتی متاع جات دور جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آپے میں نہیں تھا۔ نغمہ اور سارا سیمی کھڑی تھی۔ صادق دونوں کے درمیان لگے۔ کیا تماشا لڑا ہے تم دونوں نے؟ یہ گھر ہے، بازار نہیں۔ کوئی تم لوگوں ایسے الجھ رہے ہو جیسے کوئی انجان ہو۔ زونی کو تو بلا کے پوچھ لیں، کہیں یک طرفہ نہ ہو سب۔ لائیں زونی کو۔ صادق کی بات پر میر کو بھی جلا لایا گیا۔ اس کی محبت کتنی توہین! سارا کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ وہ جانتی تھی آگے کیا ہوگا۔ ان کا دل کٹ کے رہا تھا اندر سے۔ وہ میر کے رپلائی کا انتظار کرتے ہوئے اونگ رہی تھی جب یکدم اس کے موبائل پر ہارون کی کال آئی۔ بابا! وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کال ریسیو کرنے لگی۔ جی بابا! اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ابھی کہ ابھی میر کے گھر آؤ۔ اسے ہارون کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کو کچھ سمجھتی کال بند ہو چکی تھی۔ میر نے میسج سین تک نہیں کیا تھا
और जल्दी दुपट्टा गले में डालकर भागी। अपना गेट पार कर वो मीर के घर में दाखिल हो चुकी थी। अंदर जाकर क़यामत से बेखबर थी। लॉन की लाइट्स ऑन थी, गली सुनसान थी, घर की भी सारी लाइट्स रोशनी फैली हुई थी। इसे खतरे की घंटी सुनाई दी। रात के 11 बज चुके थे और बाबा और अबू अभी तक अंदर थे। साथ साथ इनकी अचानक तलबी वो बहुत मुंतशिर दिमाग के साथ कमरे की जाना बढ़ी। एक तरफ सोफे के सारा और नगमा खड़ी थी। इनके सामने फैसला गिन पोजीशन में हारून और मीर एक दूसरे के मुकाबल थे। बीच में सादक मौजूद थे। नगमा इसके पास आई तो थमाएगी कैसे? फैसला इसे करना था, मगर किसके हक में? आओ सुनी, सादक ने बहुत धीमे से इसे पुकारा, मगर पहले जैसा प्यार मकसूद था। यहाँ आके खड़ी हो तुम। हारून ने इसे गुस्सीली नजरों से देखा। वो दांत चबा रहे थे। मीर से नजरें मिली थी। बहुत कुछ था इस एक नजर में। इसे एकदम खुद पर बहुत बोझ सा लगा। इसने सीधा खड़ा नहीं हो जा रहा था। शायद बाप के आगे शर्मिंदगी से झुकी जा रही थी, या मीर की वफादारी को बोझ था। वो समझने से कासिर थी इस वक्त बाप का या मीर का। हारून ने खड़े खड़े इसके पैरों के नीचे से जमीन खींची। वो मुंह फाड़े बाप को देख रही थी, और मीर जो इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था। इसने फिर कर पहले हारून और फिर जूनी को देखा, जो इन्हें नहीं देख रहे थे। इसकी पूरी तवज्जो का मरकज इसका बाप था। गेंद हारून के पास थी। मीर नहानवे पर खड़ा था। नगमा, सारो और सादक बेबस तमाशाई बने थे, और वो जीत की ट्रॉफी बन चुकी थी, जिसका फैसला हुआ ही चाहता था बस। बाबा, वो शिद्दत से रो पड़ी। आप ऐसे नहीं बोले बाबा। वो तड़प उठी थी। मीर ने झटका देकर इसका बाजू अपनी तरफ मोड़ा। जूनी, वो शदीद तैश में था। मीर, बेटी का हाथ छोड़ो, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। जलील इंसान हारून मीर की जरूरत पर लड़ रहे थे। सादक की सारी मेहनत बेकार जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के गिरबान तक आ गए थे। हारून ने इसके हाथ से जूनी का बाजू छुड़ाया तो मीर को कराए अर्ज घूमता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने इसको ऑक्सीजन मास्क खींच लिया हो। एक जनाटेदार थप्पड़ हारून के मुंह पर मीर की तरफ से पड़ा था। सबको सांप सूख गया। ये क्या हुआ था? ये इसका मीर था? जूनी दम बहुत थी। मीर, या इसका सवाल अधूरा रह गया। बाबा, जूनी तड़प के हारून की जान मुड़ी थी। क्लीन वर्ड। सारा और नगमा सिर दर्द रहे थे। इससे पहले कि सादक अपना गजब मीर पर निकालते हुए किसी की तरफ देखे बगैर कमरे से निकल गया था। और इन सब की जिंदगियों से भी जब भी बिल भी आए गवा के दोनों जहां। जो तू पूछे तो मैं अपनी शिकस्त मान गया। भूल जाओ मीर को। हारून की आवाज़ किसी खाई से आ रही थी। मैं मीर को भूल जाऊंगी, ये आपकी भूल है। जूनी के जवाब से सबको झटका लगा। हारून ने इसे हैरानी से देखा। मैं हार के ये सोचता हूँ, वो क्या शय है जो हारी जा रही है? जूनी का वजूद इनके पास था, बस दिल वो लूट के ले चुका था। वो कब ये सरजमीन छोड़ के गया था, किसी को खबर ना हुई। जिंदगी के 16वें साल में वो महबूब और बाप दोनों को खो बैठी। दादा तमाम हालात से बेखबर बूढ़े शख्स जवान बेटे के जनाजे के बाद टूट गए। आबाद ने अपनी दोस्ती से इसकी ज़िंदगी का हल पुर करने की बहुत कोशिश की, मगर बेसुदा। इस उदासी का हल कोई नहीं था। इसका दिल हर एक से अचाट हो चुका था। जैसे तैसे सादक साहब और दादा ने इसको प्राइवेट बीकॉम करवा के अपने एक जानने वाले की छोटी सी फिर मामूली फ्रेम में मैनेजर लगवा दिया। वो 20 साल की उम्र में 60 साल तक ये अपने वजूद घसीट रही थी। फूफो ने इसकी मज़ीद खुद में समेट लिया। आबाद यूनिवर्सिटी में BBA का तालिब इल्म था। मीर के में चले जाने के बाद सादक साहब को हारून की मौत ने बहुत कमज़ोर सा कर दिया था। इनका बिजनेस तेजी से नीचे जा रहा था। इन्होंने फैक्ट्री की नीलामी के लिए देकर एक दोस्त के हवाले अपने ऑफिस कर दिया, जो माहवारी महीने अच्छी रकम दे दिया करते थे। भाई के चले जाने के बाद उन्होंने सारे की दिलजोई के लिए खुद को वक्फ कर दिया। बाकी कसर जूरी ने पूरी कर दी। वो दिल व जान से अपनी दुल्हन भाभी की खिदमत में जीती रहती, बिल्कुल मीर के अंदाज में। इनकी हर चीज़ का ख्याल रखती। वो दोनों एक दूसरे के वजूद से इसकी वजूद का सुराग लगाती रहती, जो अपने सारे निशान मिटाकर चला गया। तहकीक हो तो रूह दो आलम तड़प उठे। इतना तर बगैर परेशान रहा हूँ मैं। वो उदासी से अपने कमरे की खिड़की से मीर के घर को देख रही थी। ऑफिस से आके सारे काम और सारा के काम निपटा कर अपने कमरे में आके इसका यही मामूल था। खिड़की से टेक लगा चांद आसमान पर मौजूद चांद से कहीं ज्यादा हसीन और उदास था। जोनी मेरी जान कोई इसी कानों में रस घोल रहा था। इसने नरम हाथों को अपने कान में जस किया। 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में इसने 5 सदियों जैसी मुसाफत जी रही थी। एक थकन इसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। इसने रोक कर लुत्फ गम नहीं खोया।
اس میٹھے میٹھے دور کو اس نے ہمیشہ اپنے اندر موجود رہنے دیا۔ یہ غم میر کی دی ہوئی امانت تھی، اس کے محبوب کا زخمی جدائی۔ داڑھ سے بچھڑی گونج تھی وہ کہاں ہوگا؟ کیا اس نے مجھے یاد رکھا ہوگا؟ اچھے یا برے لفظوں میں زونی نے تھک کر کھڑکی بند کی، سوچوں کی بھی، کمرے کی بھی۔ باپ اڑاتا ہوا کافی کا مگ اس کے سامنے تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس گھر میں داخل ہوا۔ وہ اسٹار والا وقت نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے حدت سے تمتما رہا تھا۔ صحت قابل رشک تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ زندگی کی 38 بہاریں دیکھ چکا ہے، اب 40 کے قریب ہے۔ اس نے تلخ کافی اپنے اندر ڈلی۔ ملازم ناشتہ ٹیبل پر لگا چکا تھا، اب لائن میں اس کے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا جو اس کا سب کچھ تھا۔ باری اس نے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر بیٹے کو پکارا، بابا۔ اس نے بھی جوش سے باپ کو بھرپور جوابی ہاتھ ہلایا۔ وہی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یاد بھولے ہوئے لوگوں کو کیے جاتے ہیں، بھول جاؤ کہ تمہیں یاد کیا جائے۔ اس باری کی شرارتیں دیکھتے ہوئے کسی کی شرارت شدت سے یاد آئی۔ پیچھے کھڑے وجود سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں آج میر سے ملا، صادق صاحب نے کوئی دھماکہ ان کے سر پہ کیا۔ سارا کی تو حالت غیر تھی، کب کہاں کیسا ہے وہ انہوں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میں کسی قاضی کارروائی کے لیے اپنے وکیل کے پاس گیا تھا تو وہیں راہداری میں اس سے سامنا ہوا۔ یقین کر وہ بہت بدل گیا ہے۔ اس نے خود مجھے پہچان کر سلام دعا کی، مگر انداز بہت سرد تھا۔ صادق صاحب کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ واپس کب آیا؟ سارے کی بے قراری عروج پہ تھی۔ کچھ سال پہلے جب انہیں اس کے باہر جانے کی خبر ملی تھی تب سے ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ اب بائی کی آمد کا سن کر ساری پچھلی ہفتے کی دوکھ بھلا چکی تھی۔ انہیں میر سے ملنا تھا بس۔ اس بار وہ بائی کو نامراد نہیں لوٹائیں گی، وہ دل میں ٹھان چکی تھی۔ میر صاحب ملازم نے آ کر اسے چمکایا جو آج کی ملاقات کے بعد گھر آ کے کچھ کھویا سا تھا۔ اس نے مظاہرے سے ملازم کو دیکھا۔ پیکنگ کروا دی ہے ساری آپ کی اور باری بابا کی؟ ملازم کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بابا کو اندر بھیجو میرے پاس۔ جی صاحب۔ وہ کمرے سے ملنے سی شکل بنا کر باہر نکل گئی۔ 1 سال سے وہ اس گھر میں تھی مگر میر نے کبھی اسے توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اپنے ہینڈ سے مالک کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی اور اب اس کے جانے کا سوچ کر اداس سی تھی۔ اچھا ہے صاحب کی بیوی نہیں، کبھی نہ کبھی تو وہ مجھے اپنا لیں گے۔ اس کم عقل ملازمہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ لوٹے ہی لوگ زیادہ سفر رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ میر کا مرکز اب صرف اس کا بیٹا تھا، مگر وہ دائرہ جو اس نے کسی کے دل میں ڈالا تھا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ شدت سے اسے دیکھنے کا ممتوی تھا جس نے اس کی زندگی کے سارے منظروں کو دندنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں تھی، آگے کا لاہ عمل وہ طے کر چکا تھا۔ تو اس سے مل کر سارے دکھ ہراؤں گا، ہجر کی ساری باتیں لکھتا رہوں۔ وہ آفس سے نکل رہی تھی جب اس سے دلہن بابی کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو جان مان، وہ چہہ کر محتاط ہوئی۔ کہاں ہو میری جان؟ دوسری طرف بتاوی سی تھی۔ میں بس نکل چکی ہوں، آفس سے گھر ہی آ رہی ہوں۔ وہ کچھ ٹھٹکی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے یکدم چونک کر بچا کیونکہ اسے سارا کا لہجہ کچھ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تم گھر جا کے اچھا سے تیار ہو کر میری طرف آ جانا۔ وہ جوش سے بولی۔ خیریت؟ زونی ابھی مطمئن نہیں ہوئی۔ ہاں بس تم وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ اور جلدی سے بول کر کال کاٹ کی۔ مبادلوں کے ہی سوال جوابی شروع کرتے ہوئے حال میں ان دونوں کا ملن کا منظر سوچ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ میر رات تک ان کے پاس آ رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ صادق نے کھلی باہوں سے ساری پرانی باتیں غلطیاں بلا کر اسے بائی جیسے سالے کو ویلکم کرنا تھا۔ پلکوں کے نیچے سے سارے پانی بہہ چکے تھے مگر میرے کے دل پر جمی کاہی اب تک موجود تھی۔ ایک کسرت اڑتے پتوں گلا جو سبز رتوں میں خاک ہوا، ایک نوح شدہ کے چھتوں کا وہ جو فصل گل میں راکھ ہوا۔ کچھ باتیں ایسی رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئی، کچھ یادیں ایسی ہاتھوں کی جو بیچ منور میں چھوٹ گئی۔ تم دشت طلب میں ٹھہر گئے، ہم قرب جان کے پار گئے، یہ بازی جان کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے ہیں۔ اس نے گاڑی سے اتر کر سامنے موجود دونوں گھروں پر نظر ڈالی۔ ان سالوں میں باہر سے وہ سب ویسے ہی تھا، کہیں کوئی رد بدل نہیں تھی۔ کچھ بدلا تھا تو بس اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ گلی ویسی ہی تھی، سامنے کھلے دروازے سے ان کے گھر کو نظر آ رہا تھا۔ پیلی مدھم روشنی عجیب فضو پیدا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے پیچھے گزرے سارے سال لہرا گئے۔ باری اس کا ہاتھ پکڑے معصومیت اور حیرانی سے اس نئی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں اب اسے رہنا تھا۔ بقول میر کے سمجھانے کے اس کی پھپھو کا گھر ہے جو اس سے بہت پیار کرتی ہیں اور اب وہ لوگ ان کے پاس رہیں گے۔
اس نے امیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میر نے گری سانس ہارش کر کے باری کو محبت سے گود میں اٹھا لیا۔ باری کا نرم وجود اسے کسی اور کے وجود میں لے جاتا تھا۔ اسے کسی کی شرارتیں یاد دلاتی تھیں۔ اسے اس بچے سے عشق تھا جس نے اسے اندھیروں سے نکال کر زندگی کی جانب دھکیلا تھا۔ اس نے ٹیبل پر آہی نظر ڈالی۔ سب کچھ میر کی پسند کا تھا۔ صادق سارا اس کی بدحواسی محاذ کر رہے تھے، جو کبھی کھانے کے نظام دیکھتی، کبھی بار بار اپنے ڈریس اور بال ٹھیک کرتی۔ اس کی نظر بار بار اضطرابی انداز میں گھڑی کی جانب اٹھی۔ زونی کے بیٹ میں گڑھیں پڑ رہی تھی۔ دل ہلکے تک آ چکا تھا۔ 5 سال بعد وہ روبرو ہوں گے۔ وہ جو اس کا یار، محبوب، قاتل، دلدار سب تھا، جسے بے دہانی میں کھویا تھا، اسے اب احتیاط سے سنبھال کر رکھنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ سی دیوانیں بیچ سے گر چکی تھی۔ میرے تو باندھ کر رکھیں گے اس کو، ارادہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقدمے چاک پر صادق اور سارا اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے سینے سے باہر آتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ اندر آ رہا تھا اور زونی کا دل باہر نکل جا رہا تھا۔ جب وہ گھر سے تیار ہو کر سارا کی طرف آئی تھی تو ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ صفحے پہ گری تھی۔ سارا اور صادق نے اس کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ میر زونی نے صرف اس کا نام اپنے لبوں سے ادا کیا، اور سارا جس طرح واہلانہ اس کی طرف بڑھی تھی، اس نے تھک کر اپنا سر صفحے کی پشت سے ٹھکا دیا۔ مزید کسی سوال کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ آنسو بند توڑ کے باہر آئے تھے۔ کب سے جوڑ کے تھے سب بہہ گئے۔ سارے نے اسے خود سے لگا کر پھر پور تسلی دی۔ بلاخر انتظار ختم ہوا آ رہا ہے، جس سے شکوے ناراضگیاں بھی تھی اور شدید محبت بھی۔ وہ ہوا کی طرح آزاد سمجھتے ہیں مجھے، اس کو میں پاؤں کی زنجیر دکھاتا ہی نہیں۔ وہ اسے سب بتاؤں گی، پل پل کے حساب لوں گی۔ وہ آج بھی اس کی فتنہ ہے۔ زونی شدت سے اس کی منتظر تھی۔ سارا اسے دیکھتے ہی بےتابی سے لپٹ گئی۔ میر، میرے بھائی، میری زندگی۔ وہ بیقراری سے اسے تھامے چوم کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے محسوس انداز میں انہیں بازو کی گھیرے میں لے کر تسلی دی۔ صادق صاحب نے بھی آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ وہ صفحے میں چھپ کر بیٹھی میر کی پشت تک رہی تھی۔ پرانے انداز میں دبے پاؤں چلتے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہونے ہی والی تھی جب میر نے آواز لگائی، باری بیٹا اندر آؤ۔ میر کی آواز پر دردانہ شفقت تھی۔ سارا اور صادق ایک ساتھ چن گئے۔ زونی نے قدم پیچھے ہی تھم گئے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا میر کی ٹانگوں سے آ کر چپک گیا۔ یہ سارا صادق کی نظریں ملی۔ زونی کے پورے وجود پر چپتا رہی تھی۔ میر نے اسے مڑ کر دیکھا اور دوبارہ اپنا رخ بہن کی طرف کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے جھک کر باری کی گود میں اٹھایا اور اس کی گال چومے۔ سارا یک دم پھیکی پڑ گئی۔ صادق نے خوشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھ کر باری کے سر پر ہاتھ رکھا، اس سے پیار سے چھوا۔ میر، اس کا بیٹا، اس کی بہن بینوئی کتنی مسفٹ لگ رہی تھی۔ سارا کا دھیان میر اور اس کے بیٹے پر تھا۔ وہ کتنے آگے نکل گیا تھا، اس کا احساس زونی کو اس وقت ہوا جب وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے اور سارا کو بازو کے گھیرے میں لے کر بے تکلیفی سے کھانے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سیدھے نکلتی ہوئی چلی گئی۔ سارا اور صادق نے اسے باہر جاتے دیکھ کر آواز لگانی چاہیے تو میر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ جانے دے اسے، وہ اب اتنی اہم نہیں۔ میر کے الفاظ اور لہجہ دونوں جذبات سے آ رہی تھے۔ سارا کا دل تھکار دکھ میں ڈوب گیا۔ نیند کا پرندہ بھی کیا عجیب پرندہ ہے، دیر دیر تک اپنی آشنا میں اڑتا ہے۔ خوابوں کے زمانے میں خوب نیند آتی تھی، رت جگتوں کا موسم ہی آنکھ کے جہان میں۔ تم ہمارے بن کیا ہوئے، ہمارے تم بن کیا ہے، کائنات کے اندر کائنات سوا ہے۔ جب تمہارے بارے میں بات ہونے لگتی ہے، دور جا نکلتے ہیں سلسلے سوالوں کے۔ وہ روتی ہی اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ لاؤنج میں پپو اور عباد اس کی حالت دیکھ کر ایک دوسرے کو سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ وہ سر کے بل بیڈ پر گری، آنکھوں کے کناروں سے آنسو کی لہریں جاری تھی۔ زونی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی میں تم سے شادی کروں گا، صرف تم سے۔ کچھ آوازیں اس کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، کوئی دھماکہ اس کے پاس ہوا۔ اس کی حالی آنکھیں چھت کو گر رہی تھی۔ زونی، تم میرے فتنہ ہو۔ آوازیں برابر اس کی سماعتوں کے پردے پر ہلا رہی تھی۔ ماضی کی یادیں چانک لگنے لگی۔ باہر عباد شاید اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ بے سرد بیڈ پر لیٹی تھی۔ باپ گیا، محبوب گیا، زندگی کے بہترین سال گئے۔ اس کے ساتھ کے لوگ کتنی آگے بڑھ چکے تھے، وہ کس قدر پیچھے رہ گئی تھی۔ واحد سے وہ اس کے ذہن کے سوالوں کے ایک طوفان سے اٹھا، مگر ہونٹوں کو تالا لگ چکے تھے۔ لگا وہ تیر جو کمان میں تھا، یہ حادثہ میرے وہم و گمان میں نہ تھا۔ عباد مستقل دروازہ بجا رہا تھا۔ آنسو کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی چہرہ صاف کر دروازے کی جانب آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر عباد کی طرف دیکھے بغیر دوبارہ بیٹھ کر رخ کیا۔ وہ دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے نظر چرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر عباد کو شدید دکھ ہوا۔ کیا امیر بھائی نے معاف نہیں کیا؟ اسے اندازہ تھا
کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، مگر اسے یقین تھا کہ میر اسے دیکھتے ہی مان گئے ہوں گے۔ وہ جانتا تھا وہ زونی سے پاگلوں کی ویسی والی محبت کرتے ہیں، اسے دیکھ کر ناراض رہ ہی نہیں سکتے تھے، مگر زونی کی حالت وہ سوچے میں تھا۔ بتاؤ نا یار، اس نے زونی کو متوجہ کیا۔ میر نے شادی کر لی ہے، بیٹا ہے اس کا۔ زونی بولتے بولتے رو پڑی۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ بات تو دنگ گیا، کیا ہوا؟ وہ چاہتے وہ شدتیں اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ میر بھائی سے یہ امید نہیں تھی، اسے لگا تھا اتنے سالوں میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، مگر وہ تو انتہا کر گئے۔ اس نے یکدم زونی کے گرد گھیرا کر کے اس سے چپ کروانا چاہا، وہ اس کی تھکن سے واقف تھا۔ میرا بڑا نقصان ہو گیا بات، زونی اس کے سینے پر ٹوٹ گئی۔ پھوپھو جو باہر کھڑی سب سن رہی تھی، بات کو اسے دلاسا دیتا دیکھ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر گئی۔ یہیں سے مسئلہ دل کا خراب ہوتا ہے۔ یہ تو جو دوسروں کے نام کاغذات ہیں۔ وہ آفس سے آئے، ٹائی ڈھیلی کے صفحے پہ پڑا تھا جب داڑ سے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی اس کے سامنے آئی۔ اس پر اچانک آفت پر گڑبڑا کر اٹھا۔ سارا یقیناً اسے آتا دیکھ چکی تھی، اس نے اسے روکا کیوں نہیں؟ میر کے ذہن میں سوال ابھرا۔ شادی کیسے کی؟ زونی نے کالر پکڑ کے اسے خود سے قریب کیا، اس کی آنکھیں شعلہ بار تھی۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اسے اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑایا۔ تم نے کہا تھا صرف مجھ سے کرو گے۔ زونی کا لہجہ ڈبڈبا گیا، آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھی۔ میر نے اسے دیکھو، آج بھی اس کے آگے ویسی ہی نازک گڑیا لگ رہی تھی، بس قد کچھ اچھا نکل آیا تھا۔ تم نے بھی بہت کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ میر نے اسے جتایا۔ میں بچی تھی اس وقت، زونی بے بسی سے بولی۔ فیصلہ کرتے وقت تو بہت بڑی بن گئی تھی۔ میر کے لہجے میں کاٹ تھی، اسے بخشنے پر تیار نہ تھا۔ میرے آگے باپ تھا، زونی داڑھی، میرے آگے بھی پوری زندگی تھی۔ میر نے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ کیا محبت نہیں رہی؟ زونی کا لہجہ اس کے اندر تک کاٹ گیا۔ اس نے رخ موڑ کر اپنے جذبات دبائے۔ میری ساری محبت پہ اب صرف میرے بیٹے کا حق ہے۔ میر جب بولا تو اس کا اندازہ حتمی تھا، زونی کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ میر، وہ حیرانی سے اسے تک رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ میر سے اپنے ناز اٹھوائے تھے، اسے نہیں پتا تھا اور اٹھا یار کیسے مناتے ہیں۔ وہ تو محبوب رہی تھی، فاتح رہی تھی ہمیشہ۔ میرے لیے تم صرف اب محروم دوست کی بیٹی ہو۔ میر کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا حساب تب ہوا جب اس نے زونی کو لفظ محروم پر گرتے ہوئے دیکھا اور صوفے پہ ڈاگی۔ سوری فار دیٹ۔ میر اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ مجھے ہارون بھائی کا کل سارا بازی سے پتہ چلا۔ میر نے جلدی سے واضح دی۔ زونی نے بیگا چہرہ اٹھایا۔ خدا باری کے باپ کو سلامت رکھے، وہ انتہائی شکست لہجے میں بولتی ہوئی اس کے سامنے سے نکل گئی۔ میر کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ دل سے یہ پوچھے کوئی گزری ہے کیا؟ بھیج دیے سے کوئی پوچھے ذرا، چاہت کی دریا میں موجیں ہزار، ہم تو اسی میں ڈوبے نکلے نہ پار۔ آپ ہم سے قریب ہیں، اچھا ہے، ہم تو اب دور ہو گئے خود سے۔ آفس سے نکل کر بات کا انتظار کر رہی تھی جب اس کے سامنے روڈ پر میر کی گاڑی رکی۔ آؤ میں چھوڑ دوں۔ آپ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے ظرفی جملے میں سب سے پرایا لفظ آپ تھا۔ میر کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہی جم گیا۔ وہ سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہوگی۔ میر کی رگیں تن گئی، وہ آج بھی اس کے سامنے تن کے کھڑی تھی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، واہ! میر نے دل ہی دل میں اسے کوس سنائی جو نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ حیران ہوں کہ ایک بھی گواہ نہیں ملے، حالانکہ ایک ہجوم میں مارا گیا مجھے۔ آپ بھی مجھے غلط کہہ رہی ہیں۔ اس نے حیرت سے سارا کو دیکھا جو زونی کی حمایت بنی ہوئی تھی۔ وہ بچی تھی، تم نے اسے کہاں لے کے جا کر کھڑا کر دیا تھا؟ خود سوچو۔ سارے کے لہجے میں افسوس تھا۔ فیصلہ اس نے کیا تھا میرے خلاف۔ میر بھڑکا، مقابل بھی تو باپ تھا، سارے بھی بڑے کوٹھی کر لی نا دغا اس نے اب سہے۔ میر کے لہجے میں شدید انتقام دھرا تھا۔ باپ کی سزا بیٹی کو دو گے؟ انہیں افسوس ہوا، مجھے کسی بات کی سزا دی گئی تھی، اٹھا رہا تھا اسے، بولیں عزت سے عزت ہی بنانا چاہتا تھا اور مجھے ہی مجرم بنا دیا اس کی نظر میں۔ جلا وطن بھی میں ہوا، دھوکہ بھی مجھے دیا گیا۔ وہ آج بھی سر اٹھا کے رو رہی ہے سب کے ساتھ، اور میں اکیلا اسے دور خوار رہا۔ میر کا پائی ہو جا اندر آتی زونی کے قدم ہی جم گئے۔ میں آج بھی میر کے الفاظ پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ باری بھاگتا ہوا اس کی طرف، بابا! اس نے محبت سے اس کی گرد اپنے ننھے بازو پھیلائے۔ میر نے پیار سے اسے اٹھا کر اپنی گود میں اٹھایا۔ سارے کے چہرے پر بھی فطری سادہ مسکراہٹ آ گئی۔ بچے سے کیا بیر بھلا، کچھ بھی تو تھا، ان کا خون تھا۔ گھٹنا پیٹ کی طرف ہی جھکتا ہے۔ زونی نے اندر کا منظر دیکھ کر وہیں سے قدم باہر کی طرف موڑ دیے۔ دو آنکھوں نے اس کے پیچھے کیا تھا۔ وہ ریکٹ تھامے اپنے لان میں کھڑی تھی جب میر باری کا ہاتھ تھامے اس کے قریب آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ باری باپ کو لے کے آئے گا۔ آپ کے مقابل پر مرے یار آگے۔ زونی اور میر آمنے سامنے تھے، بیچ میں باری منہ بسورے کھڑا تھا۔ تم نے میرے بیٹے کا ریکٹ کیسے توڑا؟ میر تاؤ میں تھا۔ ایسے؟ زونی نے
ہاتھ میں موجود دوسرا ریکٹ توڑ کے دکھایا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تم شدید بدتمیز ہو میری میر اس کی حرکت پر کھول اٹھا۔ الحمدللہ، وہ بھی مزے سے بولی۔ وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ باری، یہ آنٹی گندی ہیں، ان سے دور رہنا۔ اس نے جھک کر بیٹے کو نصیحت کی۔ زونی کے تو آگ لگ گئی۔ کاش بابا نے بھی مجھے بچپن میں ہی آپ سے دور کر دیا ہوتا۔ وہ بھی پھر اپنے نام کی ایک تھی، بنا لحاظ کیے کہے گی تم۔ میر باری کو سائڈ کرتا ہوا اس کے منہ پر آیا۔ فرمائیں۔ وہ دھیرے دھیرے سے بولی۔ بڑی ہو جاؤ۔ وہ ایک دم ٹھنڈا ہوا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ زونی پلکیں جھکا گئی۔ میر نے دلچسپی سے دیکھا۔ نائٹ بلو جینس پر پنک کرتی پہنے، بالوں کا جوڑے بنائے وہ میر کے سینے تک ہی آ رہی تھی۔ میر خود جینس پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے زیب تن کیا ہوا تھا۔ دادا ہلکے قدم سے چلتے ان کے پاس آئے تھے۔ میر نے فوراً جھک کر انہیں سلام کیا۔ باری نے میں ننھا سا ہاتھ مسافے کے لیے آگے کیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی تربیت ہے۔ دادا کو بے حد خوشی ہوئی۔ ہاں، زونی نے باری کو منہ بچھڑایا۔ میر بے ساتا معاف کرنا، یہ ابھی تک ویسی ہی ہے۔ دادا نے میر کو بتایا اور باری کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی ٹھیک کہا۔ میر نے ان کی تائید کی تو زونی نے گور کے اسے دیکھا۔ میں جیسی ہوں کم از کم جھوٹی نہیں ہوں، زونی نے تب کر کہا۔ میر اس کا ظفر سمجھ چکا تھا مگر اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ چلے پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے دادا سے الوداع ہی چاہیے۔ زونی نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کتنا آسان ہو گیا تھا اب اس کے لیے جانا۔ اس نے زونی کے چہرے کی اداسی دیکھ لی تھی مگر دل پر پتھر رکھ کر ظاہری بے نیازی سے مڑ گیا۔ دادا اندر کی طرف مڑے تو وہ لان کے بیچ میں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ میر نے باہر نکل کر گہرا سانس خارج کیا۔ نغمہ اپو نے سارا اور میر دونوں کو کھانے پر انوائٹ کیا۔ دادا ماضی کے حادثے سے بے خبر تھے اور نغمہ بھتیجی کی محبت میں مجبور تھی۔ ان کی میر سے ناراضگی برقرار تھی مگر ادب میزبانی نبھاتے ہوئے انہوں نے شاندار ڈنر تیار کیا۔ زونی نے بے دلی سے کالا جوڑا زیب تن کیا لیا جو اس وقت غضب ڈال رہا تھا۔ عباد نے کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ 8 بجے کے قریب سارا اور میر ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ باری میر کی گود میں تھا۔ میر نے بھی اتفاقاً کالا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ داڑھی نفاست سے بنی ہوئی تھی اور کہیں سے ایک بچے کا باپ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ عباد نے ہمیشہ کی طرح مدبانہ انداز میں میر سے مصافحہ کیا۔ میر یکدم اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ خوبر وجود جوان عباد اسے اندیشہائے دور دردان ستانے لگے۔ وہ ٹیبل پر ایک طرف کھرنی ٹکائے منہ بسوڑے بیٹھی تھی۔ اس نے سارا کو سلام کیا تھا۔ میر کے چہرے پر برہمی تھی اور باری کو نظر انداز کر کے سارے سے باتوں میں مگن تھی۔ وہ بھی دادا کی طرف رخ موڑے ہوا تھا مگر گاہے بگاہے اس کی نظر زونی پہ جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی ہوئی بات پہ جھکی تھی۔ میر کے دل کی دھڑکن یکدم تھمی تھی۔ بزم کی بزم تیری جاننے والی نکلی۔ ہم تو سمجھے تھے فقط ہم سے شناسائی ہے۔ وہ دونوں جانے کون سے راز نواز کر رہے تھے۔ اسے ایک دم نغمہ اور سارا پر غصہ آیا جو ان دونوں کو چھوڑے اپنی ہی باتوں میں مگن تھی۔ اسے کیا برا لگ رہا تھا کسی اور کو زونی کے اتنے قریب ہونا۔ عباد تو بھائی جیسا ہے، اس نے خود کو تسلی دی، مگر سکا بھائی بھی تو نہیں ہے نا۔ دماغ نے نوٹیفیکیشن پھینکا۔ وہ دادا کو ہوں ہاں میں جواب دیتا ہوا مکمل ان کی طرف متوجہ تھا جو سر ملائے بیٹھے پتہ نہیں کیا گٹھا جوڑ کر رہے تھے۔ میر کو لگا اگر وہ ایک پل اور یہاں کا رہا تو اس کے زبر ٹوٹ جائے گا۔ اس سے یکدم عباد زہر لگا تھا۔ زونی، میر کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب ہانگ کانگ کی طرح سر اٹھائے سے دیکھنے لگے۔ اس کی پویاکار پر زبردست چونکی تھی۔ جی، اس کی نظریں سوالے تھی۔ مجھے پانی دو۔ میر کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ عباد نے منہ موڑ کر مسکراہٹ دبائی۔ سامنے رکھا ہے، پی لیں۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سارا اور نغمہ نے اس کے سامنے رکھے جگ اور گلاس کو دیکھا۔ تم اٹھ کر پانی نہیں پلا سکتی؟ میر نے فوراً تیور بدلے۔ اتنی آگ لگی ہے؟ میر اس کے جملے پر ٹھٹک گیا۔ کیا وہ اس کی جلسی سمجھ گئی تھی؟ تو وہ اس سے انجان نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ اب اسے اہمیت نہیں دے گی مگر وہ آج بھی اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ اشنا دیر میں وہ تباہ کی غفلت سے ہوا اور احساس ہوا جب بڑی شدت سے ہوا۔ نفرت تو میں نے یوں ہی دل میں بٹھا رکھی، اس کا انداز مجھے اس کی محبت سے ہوا۔ وہ زونی کے انداز پر دانت پیس کے رہ گیا۔ وہ سمجھتی کیا تھی خود کو، اس کے آگے کی بچی؟ زونی اور عباد نے ایک دوسرے کو چپکے سے آنکھ ماری۔ سارے بھی مسکرا رہی تھی۔ میر نے گھونٹ کے انہیں دیکھا۔ یہ دونوں عورتیں ہمیشہ سے تنگ کر کے خوش ہوتی تھیں۔ آؤ بیٹا کھانا شروع کرتے ہیں۔ دادا نے ہی اسے اس صورتحال سے نکالا۔ اس کی بھی یکدم مر گئی تھی۔ باری مزے سے کھیلنے میں مگن تھا۔ اس کے سامنے زونی اور عباد کے بچپن کے سارے کھلونے ڈھیر پڑے تھے۔ میر نے ایک نظر کھلونوں سے کھیلتے باری کو اور ایک نظر زونی کو دیکھا جو محبت سے باری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت تھی۔ بچی ہی تو ہے، میر کے دل سے آواز آئی۔ تیری دہلیز پہ لائی ہے ضرورت ہم کو، ہاتھ پھیلائیں گے سجدے نہیں کرنے والے۔
मीर खाने के बाद रुका नहीं, वो बारी का हाथ थामने के मजबूत कदमों से बाहर निकल गया। जोनी का रंग फीका पड़ गया, इसे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी। मैं भी तो इसका सब कुछ थी। कभी इसके दिल में दर्द की लहर उठी, गुर्बत की इंतहाया हदूद को छू के वो ऐसा अनजान हो गया था। इतनी भी क्या नाराजगी आखिर, वो दुख से सोचने लगी। सारा और बाद इसके चेहरे को उतार चढ़ाव देख रहे थे। दोनों का मीर को जलाने वाला आइडिया फेल हो चुका था। वो वहां से आकर भी करार नहीं आया था। जूनी कैसे अब्बास से इतना करीब हो सकती है? वो तो बचपन से ही इससे चिढ़ती है। तो इसकी पार्टनर थी, ठीक है, वो नाराज है सब तो मना नहीं सकती थी। दुनिया भर की बकवास करती फिरती है, तजवीज़ वफा नहीं कर सकती। मीर ने दोनों हाथों से अपने सर के बाल पकड़े। बारिश हो चुका था मगर मीर की नींद उड़ चुकी थी। नहीं, इस बार नहीं, सुनी को अब नहीं खो सकता। इससे मिलने के बाद तो हरगिज़ नहीं। मीर ने दीवार पर मुक्का मारा। इसकी मोहब्बत जोश में आ चुकी थी और आगे बढ़ चुका था। मरकज बदल चुका था। आबाद क्या मेरे हाथ से सब? जूनी शिकस्त अंदाज में बैठी थी। आबाद जल्दी से इसकी बात आया। वो दोनों सबके जाने के बाद जूनी के कमरे में थे। तुम इतनी जल्दी हार मान गई? मीर भाई आज भी पागल है तुम्हारे लिए। मैंने इनकी आंखों में शिद्दत महसूस की है तुम्हारे लिए। आबाद जूनी की आवाज़ में थकन थी। मोहब्बत तो आज भी है मगर अब इन्हें मेरे साथ की ज़रूरत नहीं। वो किसी के होके आए हैं। बोलते बोलते की आवाज़ भर आई। आबाद इसकी कैफियत समझ रहा था। जूनी से चोट खा के मैं पागल सा हो गया था। वो जैसे सिर्फ मैंने चाहा समझा खुद से भी बचा के रखा, इसे इतनी आसानी से मुझसे दूर कर दिया। मैं हारून भाई की बहुत इज्जत करता था मगर इन्होंने मुझे मेरी ही नज़र में गिराया दिया। वो सारे के सामने मौजूद था। इतने सालों की थकन दर्द बहन के आगे बयान करने का ही मौका था। मैं जिन्हों के बाप के मुकाबल नहीं लाया। हारून भाई तकाबल पर उतर आए थे। मेरा रद्दअमल बेशक गलत था मगर गैर इरादी था। अल्लाह गवाह है आपा, जूनी पर इतना तो हक था मेरा भी, मगर मुझे कैसे गैर बना दिया गया। मैं जूनी के आगे वेलन बन गया और क्या रह गया यार। सारा दम सादा ऐसा सुन रही थी। इसकी लहजे की थकन इनके कल पर आंसू बढ़ा रही थी। वो कितना अरसा बाई से बेखबर रही, वो अकेला सस्ता रहा। अब तुम क्या चाहते हो? सारा ने मोहब्बत से इसके कान पे हाथ रखा। मैंने सुर आंखें उठाई थी। मैं तो शुरू से सिर्फ जूनी को चाहता हूँ। वो आज भी मेरा सब कुछ है। मीर के लहजे में मोहब्बत की शिद्दत थी मगर सारों को एक चीज़ खटक रही थी। मीर इनका नज़र चुराना समझ गया। बारी मेरा सका बेटा नहीं है। इसने इनके सवाल से पहले ही जवाब दे दिया। बाहर खड़े सादक साहब दम होद रह गए। वो इतना गहरा था, वो कभी मीर को नहीं जान सके। वो तो आज जान गए थे। मैंने सोचा कि बाद और जूनी की निस्बत तय कर दी जाए। अब्बा, नगमा ने बाप के आगे चाय रखते हुए कहा। वो जानते थे नगमा की ख्वाहिश और नगमा जूनी की ख्वाहिश से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने आफाक साहब को दम साज बताया ताकि वो जूनी को बात के लिए राजी करें। वो अपनी भतीजी को एक शादीशुदा बच्चे वाले शख्स के पीछे खुआर होता नहीं देख सकती थी। यही मुनासिब वक्त का दोनों की बात ठहराई जाए। खुद आफाक साहब बेटी की निशानी को हमेशा निगाहों के सामने रखने के मंतवी थे। इन्हें नगमा की बात हक बजा लगी। घर के बच्चे घर में ही रहेंगे, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। मगर घर के बच्चे कुछ और ही सोच रहे थे। अब्बास से शादी करोगी तुम? मीर इसे खींचता हुआ कमरे में लाया। सारा घर पर मौजूद नहीं थी। वो वापस से घर आ रही थी जब गली से ही मीर ने इसे पकड़ा और दोनों इस वक्त मीर के कमरे में थे। आपसे मतलब? आप होते कौन है मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने वाले? सुने ने झटके से उठी थी। मीर की इतनी जुर्रत पर वो भी तेज में आ गई। बचपन की बात और थी, अब वो बच्ची नहीं थी जिसे वो उठाकर इधर उधर पटकने। तो ये बताता हूँ अभी तुम्हें मैं कौन हूँ। मीर का अंदाज सर था। जूनी लड़स करेगी। मीर क्या करे, मुझे जाने दे, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। जिन्नी की आवाज़ में कपकपाहट थी। मीर ने शोला बार नजरों से देखा। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? तुमने सोच भी कैसे लिया इतनी घटिया बात कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगा किसी भी किस्म का? मीर के लहजे में शिद्दत दुख था। जूनी शर्मिंदा सी होगी। आई एम सॉरी। जूनी रोने पर आ गई। व्हाट सॉरी? मीर तेश में आ गया। सॉरी, माफ़ी कभी भी तकलीफ की हिसार अदा नहीं कर सकती। इसकी लहजे में शिद्दत दर्द था। जूनी की हिचकियाँ बंद हो गई। मैं बाबा को दुख नहीं दे सकती थी मीर, मगर मैं तुम्हारे इंतज़ार में भी रही। जूनी एकदम इसकी सीने से जा लगी। बाबा मुझसे नाराज़ होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। ज़िंदगी रूठ गई मुझसे, तुम भी दूर हो गए, मैं बहुत पीछे रह गई मीर। जूनी इससे बीचे मुस्तकबिल रो रही थी। मीर को इसे संभालना मुश्किल हो गया। वो बुरी तरह से भड़क रही थी। मीर ने इसे बाहों में भरकर इसका गुबार निकलने दिया। वो सारा गुस्सा बताकर खुद रात ही हल्का हो चुका था। अब जूनी की बारी थी। इसकी फितना। मैं आज भी तुम्हारे हूँ, सिर्फ तुम्हारा जूनी। मीर ने इसे चुप होते देख कर लफ्ज़ों की फवार शुरू की। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा मेरी जान।
اسے بہت میں بیچے اس نے اقرار پہنچایا۔ میر زونی شدت رہی، اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ باری کو میں نے اڈاپٹ کیا تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ تمہاری معصومیت، نرماہٹ، سادگی شرارتوں کی اتنی بدترین عادت ہو چکی تھی مجھے کہ مجھے اس سے اکیلے رہنا محال تھا۔ اس بچے نے مجھے جوڑ کے رکھا، میں جہاں بھی تھا، تمہارا ہوں، تمہارا رہوں گا۔ تم سے ناراضگی، شکوے، گلے، غصہ سب اپنی جگہ، مگر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تمہیں بار بار کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا میری فتنہ۔ میر نے اس کے ماتھے پر اپنے لفظ ثبت کیے۔ کوئی بوجھ تھا جو دونوں کے اوپر سے سڑکا، دونوں نے بازوں کے گھیرے میں اپنی اپنی تھکن اتاری۔ مان پڑتے ہوئے منظروں کی قسم، واپسی کے سفر کا مزہ اور رہے، اپنے تاروں سے کہنا چمکتے رہیں، میری آنکھوں میں ایک رت جگہ اور ہے۔ آج میر اور زناشہ کی شادی تھی، پھپھو بھتیجی کی محبت استحار کی تھی۔ صادق صاحب اور نغمہ آپس سے میر نے دل کی گہرائیوں سے اپنے پچھلے رویوں کی معافی مانگی تھی۔ دونوں نے خوش دلی سے اسے معاف کیا، وہ ان کا اپنا تھا۔ سارا اور عباد نے وکٹری نشان اسٹیج پر شعلہ جواں بنی بیٹھی زونی کو دکھایا، جو باری کے ساتھ سیلفی لینے میں مصروف تھی۔ ایک بار پھر دونوں گرانوں میں مضبوطی آ گئی تھی، ہر طرف روشنیاں، خوشیاں بکھری تھی، مگر زونی کے چہرے کی چمک کے آگے سب مان پڑ رہا تھا۔ وہ بلیک شیروانی میں ملبوس کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا۔ قدموں کی آہٹ پر زونی کے دل نے ایک بیک کی۔ اس کی ہتھیلیاں تر تھی، مگر وہ اکڑ کر سر اٹھا کے بیٹھی تھی۔ وہ آج بھی فاتحہ تھی۔ میر گلا کھنکار کے اس کی جانب آیا۔ تم تو زبان سے ہی آگ لگاتی ہو، اس تیاری کی وجہ؟ وہ دل اور جذبات کو قابو کرتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ زونی نے قیامت ادا سے اس کی جانب آنکھیں اٹھائی۔ اف، بس کرو، میرے کو اور نہیں مارتے میری جان؟ میر بفرمگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں اندازہ ہے کتنے سالوں کو بدلہ لینا ہے تم سے؟ پل پل کا حساب لوں گا، جتنا حرام کر کے رکھ دوں گا، جینا حرام کر کے رکھ دوں گا تمہارا۔ زناشہ بیگم، میر کی نظریں اور لہجے میں جذبوں کی تپش تھی۔ تم یہ سب بیٹھ کر بھی بول سکتے ہو، اپنا ہی کمرہ سمجھو اسے۔ زونی کے شوخ لہجے میں محبت کے سارے رنگ تھے۔ ہاں یار، میر اس کے سامنے بیٹھ پر گرا اور خونی کے ٹکا کے رخ اس کی جانب کیا۔ تم میری فتنہ ہو۔ میر نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ زونی خود میں سمٹی تھی۔ میر کا انداز لہجہ اسے سرشار کر گیا۔ اور تم میرے ہمدم، دوست، محبت، سب کچھ ہو میر۔ اس نے پوری استحقاق سے اپنا سر اس کے کندھے، میر کے کندھے پر جھکا دیا۔ میر نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ سارے بادل چھٹ چکے تھے، آگے کا منظر واضح صاف تھا، کوسی خزاں کے رنگوں سے مزن۔ یہاں پر ہمارا یہ شارٹ سا ناول ہوا کمپلیٹ۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول اچھی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کسی نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو کر دیں، تاکہ آپ کو ملتی نہیں اچھی ناولز کی اسٹوریز۔